बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं जनाब जुल्फ़कार साहब, सीनियर साफ़ी हैं फैसला से और माशाल्लाह सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जो मौजूदा क्राइसिस चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भाई, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपका भी शुक्रिया, आपने मेरे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। तो मैं पूछना चाह रहा था कि अभी अभी खबर आई है कि चौधरी साहिबान ने हुकूमत से कहा है कि हमें साथ रख लें, यानी बल्कि हुकूमत ने उनको कह दिया है कि आपको हम वज़ीर आला शिप देने के लिए तैयार हैं। कुछ फरमाइएगा इस पे, नुकसान है पीटीआई को या फायदा है? जी, मेरी नज़र में तो ये सरासर पीटीआई की तरफ से घाटे का सौदा है। एक ऐसे पार्टी को जो 5 सीटें टोटल वफाक में रखती है, उसको सिर्फ इसलिए वजारत आला दे दी पंजाब की कि इक़्तिदार को बचाने की खातिर, और उससे भी बढ़ के पीटीआई से भी बढ़ के, पीटीआई की तो चले कह सकते हैं कि मजबूरी बन चुकी है, पीटीआई से बढ़ के मुझे काफ लीग पे तरस आ रहा है, इसको मैं तरस कहूंगा, कि जिन्होंने सिर्फ कुर्सी की खातिर अपनी गुज़िश्ता 3.5 साल नहीं कहता, ये भीख मांगने के बराबर है। भीख मांगने के बराबर इसलिए इसको कहा जा सकता है कि उन्होंने ओपन ऑफर रखी हुई थी कि जो हमें वज़ारत आला देगा हम उसका साथ देंगे। तो मेरे ख्याल में ये सियासत नहीं है, ये तो खुलम खुला इसको हम कह सकते हैं कि एक मार्केटिंग हो रही है, एक प्रोडक्ट सामने आ गई है जिसको वज़ारत आला का नाम दिया गया है, उस पर बोली लगाई जा रही है कि जो ज्यादा पैसे देगा उसको वो फरोख्त कर दी जाएगी। ये एक नीलामी हुई है, मैं इसको सियासत या सियासत का असूल नहीं कह सकता। जी, आप बेहतर फरमा रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि ये लोटे, ये बैड कैरेक्टर लोग, ये लोगों को पता नहीं नजर क्यों नहीं आते कि ये क्या करते हैं, क्या कर रहे होते हैं, ये क्या क्या खा रहे होते हैं, क्या क्या पी रहे होते हैं। ये जो हमारे टैक्सीज पे पलते हैं, इनकी अगर हम जी जी जिंदगी देखें, आना है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। और ये हमारे टैक्स का पैसा जो है ये खा खा के पता नहीं कहां से कहां पहुंचे होते हैं, और ये आखिर पे बार्गेन करने पे आ गए। मैं तो बड़ा हैरान हूं, मेरी समझ से मेरे अक्लो फहम मेरा साथ नहीं दे रहे कि कोई ऐसी भी पार्टी हो सकती है कि वो कटोरा रख के बैठी हो, इधर से मिल जाए वज़ीर आला शिप तो इधर से ले लें, इधर से मिल जाए तो इधर से ले लें। मैं बड़ा हैरान हूं और परेशान हूं, शदीद परेशान हूं कि क्या होगा अगर हमारी सियासत इसी तरह इसी डगर पे चलती रही, तो फिर तो बड़ा मसला बनेगा। सर पाकिस्तान का क्या होगा? मुझे तो अंधेरा ही नजर आता है। जी। और अगर बिलफर्ज खान साहब चले जाते हैं, इंशाल्लाह जाएंगे नहीं, आ जाएंगे वापस, अगर गए भी तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे तो अंधेरा नजर आ रहा है। जी कैसे साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें ये चीज देखने वाली है हम लोगों के लिए जो हम अवाम हैं, कि इसमें हमारा मफाद कहाँ है। हम जिन लोगों जी को मुंतखब करके, जिन्हें नारे लगा के, जिनको कंधे पे बिठा के वोट दे के इस पार्लियामेंट में भेजते हैं, क्या उनके सामने हमारा मफाद है? ये तो सरासर अपने जाती मफाद, अपने जाती ओहदों और जाती मराहत के लिए बिक रहे हैं और सरेआम जी बिक रहे हैं। अब बैसियत वोटर हमें ये सोचना पड़ेगा, और हमें ये सोचना भी चाहिए कि क्या ये लोग हमारे वोट के हकदार हैं। उस वोट के बिल्कुल। जो एक एक वोट मुल्क को बनाने में एक ईंट का किरदार अदा करता है, उसकी तामीर को, एक इमारत को बनाने में, एक शक्ल देने में बहुत अहम उसका रोल है। हमारी खारजा पॉलिसी हो गई या हमारा कोई भी लेवल मुल्की हवाले से है, उसमें हमारे उस वोट का कितना किरदार होता है, ये आज सबको अंदाजा हो चुका होगा।
اور اس چیز کا بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم نے ان لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجنا ہے جن کے اندر ضمیر نام کی کوئی چیز ہو، جو ہمارے ووٹ کے سوداگر نہ ہو۔ میں اگر ایک بندے کو ووٹ دیتا ہوں کہ آپ فلاں جماعت میں ہیں، تو میں آپ کو اس جماعت کے نام پہ ووٹ دیتا ہوں۔ وہ بندہ آگے جا کے میرے ووٹ کو بیچ دیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں میری بھی غلطی ہے کہ میں نے اس ایسے بندے کو ووٹ کیوں دیا۔ پھر اس کی غلطی ہے کہ اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ دوسری دفعہ چلیں، ایک دفعہ تو جو غلطی مجھ سے ہو گئی میں نے ووٹ دے دیا، لیکن آنے والے وقت میں مجھے اس کے بارے میں ضرور سوچنا بھی چاہیے، غور و فکر بھی کرنا چاہیے کہ کیا یہ بندہ میرے ووٹ کا حقدار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ جی اچھا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے لوگ ان کو برے نہیں سنتے، ان کو پتہ نہیں چلتا، یا ان کو یہ عادی ہے بریانی کی پلیٹ پہ بکنے کے، یا یہ ان کے ذہنوں میں ہوتا کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں بالکل یہ سمجھ نہیں سکتا۔ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو جی کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے ہمارے بارے میں۔ جی جی اچھا، بزنس ریکارڈ ایک اخبار ہے، یورپین ہے، تو یہ جی لکھتا ہے کہ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے پیچھے چھپی قوتوں کو للکارا ہے اور کہا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ اور یورپ ہے۔ انہوں نے انتہائی دلیری سے یورپ کی غلامی نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو نہ اپنی جان کی پرواہ ہے نہ کسی اور چیز کی۔ پاکستان کی خاطر وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ سر جی یہ تو بالکل یہ ہمارا کوئی اخبار نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بزنس ریکارڈ، یہ باہر کا اخبار ہے، وہ کہہ رہا ہے، اور بڑا مستند اخبار ہے یہ۔ جی جی اچھا، آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائس آف امریکہ، آپ کو پتا ہے یہ تو یہاں بھی وائس آف امریکہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی چلتا ہے، یہ پاکستان کی دشمنی میں ماشاءاللہ کچھ کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے۔ اچھا، وائس آف امریکہ کیا کہ دیکھیں، ہمیں ایک کرائٹیریا سیٹ کرنا ہے نا۔ اب دیکھیں، بھارت جو میرے معاملے میں جو مجھے ایڈوائز کرے گا، بھارت وہ میرے حق میں تو نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ جو میرے لیے لازمی بات ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو آپ کی بھلائی کا مشورہ نہیں دے گا، آپ کو وہ مشورہ دے گا جس میں آپ کے لیے بگاڑ ہو۔ جی 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 بالکل۔ تو آگے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ وائس آف امریکہ نے کہا ہے کہ عمران خان باز نہیں آ رہے۔ عمران خان نے روس یوکرین معاملے پر نیوٹرل رہنے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان امریکہ یورپ کا ساتھ دینے پر راضی نہیں ہو رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے جو ہوتا ہے کر لو، ہار نہیں مانوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وائس آف امریکہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو اس سے وزیر اعظم نہیں بننے دینا چاہیے تھا، یہ وائس آف امریکہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، ان میں امریکی ڈرون گرانے کی بات کی ہے۔ وائس آف امریکہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے امریکی ڈرون گرانے کی بات کی ہے، ان کے نزدیک امریکہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ امریکی عمران خان یورپی یونین کو اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں۔ جی جی اچھا، ان کو نہ روکا گیا تو مزید خطرناک ہو جائیں گے، یعنی عمران خان کو روکنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ کو خاص پتہ ہے دا نیوز انٹرنیشنل ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے، یہ ادارہ ہے، یہ بھی باہر کا ہے۔ دا نیوز انٹرنیشنل نے لکھا، یہ میں سب وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو باہر کے کنٹریز ہیں وہ ہمارے بارے میں یا خان صاحب کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ آسانی ہوگی کہ ہم پارٹی چوز کریں کہ ہم نے کدھر جانا ہے، اس سے مراد کہ ہمیں اپنی سمت لینی ہے۔ جی جی، میں ایک بات آپ کے توجہ سے کلیئر کر دوں، ہم صحافی ہیں اور صحافی کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی۔
کوئی شک نہیں. ہم نے ہر چیز کو کھنگال کے اس کو جو اس کے اندر سچ ہوتا ہے ہم اس کو سامنے لانا ہوتا ہے, اور ہم نے اس چیز کو سوچنا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ملک اور ہمارے مذہب, سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں, ہم نے سب سے پہلے اپنے ملک کے بارے میں اور اپنے مذہب کے بارے میں سوچنا ہے, اس کے بعد ہم نے جا کے اپنی ذات کے حوالے سے سوچنا ہے, اور ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ملک, مذہب اور اس کے بعد اپنے مستقبل کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہے. نہ ہم پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, نہ ہمیں جے یو آئی سے کوئی پیار ہے, نہ ہم مسلم لیگ نون کے کارندے ہیں, نہ ہمیں پی پی کا جالا بننے کا کوئی شوق ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو مطلب اس کو ایک چھلنی سے چھان کے تمام حالات کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. جی بے شک یہ بات ہے. تو کیا خوب یاد کروایا آپ نے کہ جے یو آئی کے جو حضرت مولانا صاحب ہیں وہ رات کو فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو ابو جہل سے تشبیہ دے رہے تھے, اور یقین کریں مجھ جیسے سننے والے کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ کیسا لیڈر ہے, اور یہ کون ہے, یہ کوئی مولوی ہے, یہ کون ہے, اللہ جانے کون ہے. استغفر اللہ العظیم کہ ایسا اس کا منصب نہیں تھا جو اس نے کہہ دیا. کیسر صاحب میں ان کی رات کی تقریر کے حوالے سے صرف یہ کہنا چاہوں گا, میں نے ان کی تقریر پوری سنی ہے کیونکہ ہم نے تو سب کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. میں نے ان کی رات کو پوری تقریر سنی اور بڑے غور سے سنی. اس میں باقی پوائنٹس پہ تو میں نہیں آنا چاہتا, سیدھی سی بات ہے. مطلب اس میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی تھا ایک بغض کا نتیجہ تھا جو کچھ وہ کہہ رہے تھے, اور حقیقت پہ مبنی ایک بھی بات انہوں نے نہیں کی. البتہ ایک پوائنٹ پہ میں بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا جی کہ جب عمران خان بیرون ملک دورے پہ گیا تو ان سے ایک صحافی نے انٹرویو کیا. اس انٹرویو میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ فضل الرحمان کی مخالفت سب سے زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ عمران کا جواب یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے والد نے قادیانیوں کے خلاف ووٹ دیا تھا اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا, میں اس لیے ان کا مخالف ہوں. میں اس وقت آپ کے پلیٹ فارم سے تمام جمعیت علماء اسلام جتنی بھی پارٹی ہے ان سب کو اس بات پہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر انٹرویو لیا گیا تھا تو اس انٹرویو کا کہیں نہ کوئی ریکارڈ ہوگا. چاہے وہ ویڈیو انٹرویو تھا تو اس کی ویڈیو موجود ہوگی, اگر کسی اخبار نے لیا ہے تو وہ پیپر میں ضرور آیا ہوگا. مجھے یہ جمعیت علماء اسلام والے اس انٹرویو کا ویڈیو یا نیوز پیپر لا کے رکھ دیں, میں کل سے جے یو آئی کو جوائن کر لوں گا. اور میں ساتھ یہ بھی گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان کی 95% آبادی جے یو آئی میں چلی جائے گی. ایک عالم کے منہ سے اتنا بڑا اور اتنا پلانٹڈ جھوٹ سن کے افسوس ہوتا ہے, اور اس کو عالم کہنے والوں پہ بھی پھر افسوس ہونا چاہیے. اچھا, ابھی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, ابھی اسمبلی کا اجلاس تو ہونے والا ہے یا شروع ہوتا ہی ہوگا, میرے خیال سے آج بھی ہوگا نہیں, ملتوی ہوگا کاروائی میرے خیال سے مشکل. جی آج چانس ہیں اجلاس ہونے کے. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال آپ کا اسیسمنٹ, سیاسی اسیسمنٹ کیا کہہ رہا ہے کہ آیا خان صاحب کے خلاف یہ جو تحریک ہے یہ کامیاب ہو جائے گی؟ جی آپ کی آواز کٹ گئی تھی, پورا سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا. سر میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ ہے آپ نے کافی سارے ادوار دیکھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے یہ خان صاحب کے خلاف کامیاب ہو جائے گی؟
तहरीक अदम एतमाद? जी कैसर साहब, इसमें अभी कोई भी इस तरह की पेशन गोई करना या गैस करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि अभी इत्तेहादियों की पोजीशन भी क्लियर नहीं है। उसके अलावा जो अरकान मुनारफ हो चुके हैं उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो भी जेर समात है और अभी तक फाइनल डिसीजन कोई भी नहीं आया। तो इस हवाले से इसको तो मैं कहूँगा कि 50-50 है, क्योंकि इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। अदम एतमाद कामयाब भी हो सकती है और नाकाम भी हो सकती है। जो मौजूदा सूरत हाल है सियासी, उसमें यही चांसेस हैं। सही। अच्छा, अगला सवाल है सर कि रात को जो मीडिया है, माना जाता है कि ये वजीर आजम के खिलाफ सारे चल रहे हैं, वो तो बता रहे थे कोई नहीं, ये बंदे वो ड्रोन से ली गई तस्वीर दिखा रहे थे, बार बार फुटेज दिखा रहे थे, और मेरा ख्याल 25 से 30 हजार लोगों की गिनती बता रहे थे। तो क्या ये इंसाफ है सर? सर जो रिपोर्ट आई है ट्रैफिक पुलिस की, जी, ट्रैफिक पुलिस की मतलब आप केपीके को छोड़ दें, अटक रीजन को छोड़ दें, टेक्सला रीजन को छोड़ दें, सिर्फ जो रवात वाली साइड से जो ट्रैफिक इंटर हुई है, एक गाड़ी में, अगर मेरे ख्याल में एक गाड़ी में कुछ भी नहीं तो कम से कम 4 बंदे तो आते हैं, छोटी गाड़ी की बात कर रहा हूँ। तो ट्रैफिक पुलिस की कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग रवात वाली साइड से इंटर हुए हैं वो सिर्फ गाड़ियों की तादाद 6 लाख बताई गई है। ये कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट है, किसी बंदे के हाथ की बनी हुई रिपोर्ट नहीं है। ठीक। तो अगर 6 लाख गाड़ियों में आप औसतन 3 बंदे भी कर दें, जी, एक गाड़ी में 3 बंदे कर दें, तो 6×3 18। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 18 लाख लोग वो हैं जो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की तरफ से आए हैं, जिसमें केपीके, अटक और टेक्सला रीजन, रावलपिंडी रीजन शामिल नहीं है। गलगित से जो लोग आए हैं वो कम अज कम मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से, मैं उस वक्त जीटी रोड पे मौजूद था जब काफिला गुजरा है, मैंने उनको देखा है, इंटरचेंज के पास में खड़ा था। कम से कम 20 किलोमीटर लंबा काफिला था, जिसमें छोटी गाड़ी तो कोई भी नहीं थी, ज्यादातर पजारो और 6 सीटर गाड़ियों से कम कोई गाड़ी भी नहीं थी। और मेरी नजर के मुताबिक या मेरे सामने से जो कुछ गुजरा उसको मैंने देखा तो कोई सीट गाड़ी की ऐसी नहीं थी जो खाली नजर आ रही हो मुझे। तो इस हवाले से मैं मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि अगर मैं भी किसी को कोई सजेस्ट करता हूं तो वो कहता है जी ये पीटीआई के लोग हैं, मुझे ये बताइएगा कि मैं कौन सा पैमाना ले लूं जिससे मुझे पता चले कि हाँ मैं वाकई पीटीआई का हूं? क्योंकि जिस किसी को बताओ ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, वो कहता है नहीं नहीं ये पीटीआई के हैं। अगर हत्ता के आजकल साफी हजरात इंटरव्यू पे नहीं आते, उनसे भी इंटरव्यू लेने की बात करो तो वो कहते हैं नहीं नहीं सियासी माहौल ऐसा है कि आजकल लोग समझेंगे ये पीटीआई के हैं जी, तो हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये एक साफी की जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को एजुकेट करे, लेफ्ट राइट उनको बताए? तो अगर हम लोग इस तरह करेंगे तो मुझे ये बताइएगा कि कौम किस जानिब जाएगी, किसने एजुकेट करना है हम लोगों को? जी बिल्कुल ऐसी है, आपकी बात में 100% हकीकत है कि जब हम बात करते हैं हक और सच की बात करते हैं तो हमें ताना दिया जाता है। किसी भी पार्टी की हवाले से बात करें तो हमें उस पार्टी के साथ नथी कर दिया जाता है, फिर उसके साथ साथ कहा जाता है कि जी हम लिफाफा साफत कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। बेसिक साफी जो है, साफी का काम ही यही है कि उसने आपको वो चीज दिखानी है जो आपसे लोग छुपाना चाह रहे हैं, जो पर्दे के पीछे है, उसको मंजरे आम पे साफी ने लाना है। इसमें ना तो किसी पार्टी की हमदर्दी हो सकती है, ना किसी और हवाले से कोई हमदर्दी शामिल हो सकती है। मैं तो इसको सिर्फ यहाँ तक समझता हूँ
کہ جو آئینہ ہوتا ہے، جب آئینے میں آپ دیکھتے ہو تو آپ کو اپنا ہی چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ہم نے وہی آئینہ دکھانا ہوتا ہے عوام کو بھی کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا دوسرا چہرہ کون سا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اگر دیکھیے صدر پاکستان جناب ضیاء الحق صاحب جب شہید ہوئے تھے تو وہ وقت مجھے یاد ہے، وہاں سے میری تقریباً یادداشت سٹارٹ ہوتی ہے۔ اچھا، وہاں سے لے کے تک جبکہ بلاول اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو تب بھی ہم بینظیر صاحبہ کی ریلی میں گئے تھے۔ آج تو وہ ماشاءاللہ کہ بہت بڑا لیڈر بھی بن گیا ہے، لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ عوام جو اگر کوئی ریڑی والا تھا تو وہ ریڑی والا ہی رہ گیا، کوئی مزدور تھا مزدور ہی رہ گیا، یہ سارے تو اربوں پتی ہو کے کہاں کہاں چلے گئے سر۔ اور ہم لوگ جو ان کے پیچھے جوتے گھسواتے رہے وہیں کے وہیں ہیں۔ ملک مقروض ہو گیا، ہمارے ملک کا کیا حال بن گیا، کھنڈرات میں سے کھنڈرات ہے پاکستان اس ٹائم۔ کیوں کہ ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، خارجہ پالیسی ہماری نہیں ہے، ہم ادھر جائیں ادھر جائیں۔ ابھی دیکھ لیں وزیر اعظم خط کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پالیسی پہ اگر آتے ہیں، آزاد خارجی پالیسی بنائیں، تو ادھر سے دھمکیاں آتی ہیں۔ سر اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ ظاہر کیسر صاحب، اس کا ذمہ دار ہمارے وہی نمائندے ہیں جن کو ہم بار بار منتخب کر کے، اور سب سے بڑے ذمہ دار اس کے ہم خود ہیں۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزماتے ہیں، حالانکہ ہم نے جس کو ایک دفعہ آزما لیا اس کو ہمیں دوبارہ سامنے نہیں لانا چاہیے۔ اگر اس نے ہمارے حق میں بہتر نہیں کیا، ہمارے علاقے میں کے حق میں بہتر نہیں کیا، ہمارے ملک کے حق میں اس نے بہتر نہیں سوچا، اس نے صرف اپنی ذات کو پیش نظر رکھا ہے، تو پھر اس کو دوبارہ لانے والے گناہگار کون ہیں؟ ہم ہیں۔ اب میں کہوں کہ نہیں ان کی غلطی ہے، ان کی غلطی نہیں ہے۔ پر معذرت کے ساتھ ہماری پولیٹکس کا یہ حال ہے، ہم کدھر جائیں؟ دیکھیے اگر ایک حلقے میں 1 لاکھ ووٹر ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ایک بندے کو ووٹ نہیں، اول تو دونوں کے دونوں ہی کرپٹ ہوتے ہیں۔ اگر عوام کیا کرے، عوام اگر جائے نہیں ووٹ ڈالنے تو جس کو 10 اس کے فیملی کے ووٹ آئیں گے وہ تو جیت جائے گا۔ عوام کدھر جائے سر؟ جب تک ہمارے نظام میں بنیادی تبدیلیاں نہیں ہوں گی اس وقت تک ہمارے پاس کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جس طرح ابھی الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے موجودہ حکومت نے اقدامات اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس طرح سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بنیادی جو نظام ہیں ان سب میں تبدیلی کرنی ہوگی، نہ صرف الیکٹورل ریفارمز کرنے ہوں گے بلکہ دیگر تمام شعبوں میں۔ پھر یہاں پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو عام فہم چیز سامنے نظر آتی ہے کہ میں اگر سرکاری ملازم ہوں نا اور مجھے کچھ فرائض سونپے گئے ہیں ریاست کی طرف سے، تو میں نے ریاست کی طرف سے سونپے گئے فرائض کو ترجیح نہیں دینی، بلکہ میں نے یہ ترجیح دینی ہے کہ میرے حلقے کا کون سا ایم این اے یا ایم پی اے تھا جس نے مجھے اس ملازمت پہ لگوایا۔ یہ ایک بڑے پوائنٹ کی بات میں آپ کے سامنے ابھی کرنے لگا ہوں کہ میں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کس ایم پی اے ایم این اے نے اس ملازمت پہ لگوایا، اس کے بعد پھر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایم این اے ایم پی اے کس پارٹی کا تھا۔ تو میں نے ساری عمر وہ کام نہیں کرنا جس کے لیے مجھے ملازمت ملی ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے جو میرا وہ ایم پی اے یا ایم این اے یا اس کی پارٹی مجھے کہے گی کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کی ایک میں بڑی مثال آپ کو دوں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی عمران خان کے دور میں مہنگائی بہت زیادہ ہوگی، اب اس مہنگائی پہ قابو کس نے پانا تھا؟
لوکل علاقوں کی سطح پہ اس مہنگائی پہ قابو کس نے پانا تھا؟ ہمارے علاقے میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہوتے ہیں، اے سی کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈی سی کے پاس اس چیز کے اختیارات ہوتے ہیں، جبکہ وہ لوگ دیا جا رہا ہے، اعداد و شمار آ رہے ہیں قیمتوں کے، وہ کچھ ہو رہے ہیں، جو اس وقت مارکیٹ میں ریٹ چل رہے ہیں وہ کچھ ہو رہے ہیں۔ اب ان پہ کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ پرائس کنٹرولر نے کرنا ہے، اس کے بعد علاقے کے اے سی نے کرنا ہے یا ڈی سی نے کرنا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان اختیارات کو لے کے، یہ کس کے بھرتی کردہ ہیں؟ یہ پچھلی حکومتوں کے بھرتی کرتا ہے، لہذا انہوں نے دفتر سے باہر نہیں نکلنا۔ کیوں نہیں نکلنا؟ اس لیے نہیں نکلنا کہ اگر یہ باہر نکلتے ہیں، لوکل مارکیٹ میں مہنگائی پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، تو موجودہ حکومت کا یہ جو ہے نا وہ تعریف ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب موجودہ حکومت کی تعریف ہونا شروع ہوگی تو یہ ان کی پارٹیاں جو ہیں وہ تو گئی نا۔ تو اس لیے یہ لوگ اپنے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آقاؤں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور جب تک ہم نے اپنے آقاؤں کے پیچھے بھاگنا نہیں چھوڑا ہم قطعاً ترقی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات آپ نے ایک خط کے حوالے سے کی جو کل پرائم منسٹر عمران خان نے جلسے میں لہرایا تھا، اس پہ میں لازمی بات کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اس میں یہ ہے کہ 28 اپریل 1977 کی بات ہے کہ راولپنڈی کے ایک بڑے گراؤنڈ میں جلسہ ہو رہا تھا، عوامی جلسہ ہو رہا تھا، اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس جلسے کے دوران میں ایک خط لہرایا تھا عوام کے سامنے، اور انہوں نے خط کو لہرا کے کہا تھا کہ مجھ سے بڑا ہاتھی ناراض ہو گیا ہے، اور بڑے ہاتھی کا یہ کہنا ہے کہ میری بتائی ہوئی راہوں پہ چلو گے تو فائدے میں رہو گے ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ کل جو کام ہوا ہے عمران خان نے جو خط لہرایا ہے، یہ میں اس کو بھٹو والے ایکشن کا ری ایکشن تو نہیں کہوں گا، یہ اس کی دوسری قسط تھی۔ اور یہ جو کام عمران خان نے کل کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے؟ اور وہ لوگ جو بڑی بڑی پوسٹیں لگا رہے ہیں، سامنے آ کے بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں کہ جی دھمکی دینی تھی تو کیا انہوں نے لکھ کے دینی تھی؟ تو ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا بھٹو کو جب انہوں نے دھمکی دی تھی کیا ان کے پاس ٹیلی فون نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس اس وقت کا سوشل میڈیا نہیں تھا؟ چلیں سوشل میڈیا اس وقت بہت کم تھا لیکن ٹیلی فون، ٹیلی گراف بہت کچھ تھا، کیا وہ اس پہ ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کر سکتے تھے؟ انہوں نے اس کو خط لازمی لکھنا تھا۔ یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو آنے والے وقتوں کے لیے ایک ریکارڈ بن جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ جو اشر اس خط کو لہرانے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا تو میرے منہ میں خاک کہ آنے والے کسی وقت میں ہمارے کسی ملک کے، میں کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا، کسی بھی لیڈر کے حوالے سے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ آصف علی زرداری ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے، کوئی بھی ہے، کہ اس طرح کے خطوط سے آنے والے وقت میں کسی اور کا مرڈر ہو یا اس کو راستے سے ہٹایا جائے یا وہی والے حالات جو بھٹو کے ساتھ پیش آئے تھے وہ ہوں۔ تو اس چیز کے لیے میں اپنے تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس چیز کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے، اور آنے والے وقت میں آپ کو وقت بتائے گا کہ یہ جو اقدام عمران خان نے کیا ہے، خط لہرایا ہے، اس کے کیا
اور نتائج سامنے آتے ہیں. جی سر آپ کی قیمتی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا, اور انشاءاللہ ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے, اور جب تک آپ ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے ہم آپ سے ٹائم انشاءاللہ لیتے رہیں گے. تو وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے یہ آپ پروگرام بند کرنا پڑ رہا ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی, اور آپ سے ہم مزید سوالات لے کے حاضر ہوں گے, اور آپ سے انشاءاللہ استفادہ اٹھائیں گے. تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب ہمارے ملک کو آگے لے کے جائے, نہ کہ کسی پارٹی کو. میری یہ دعا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے, ہم پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, ہم اللہ رب ذوالجلال کے سامنے دعا گو ہیں کہ اے اللہ ان سب میں سے چاہے نواز شریف ہو, چاہے شہباز شریف ہو, چاہے زرداری بلاول ہوں, چاہے مولانا فضل الرحمان ہو, چاہے عمران خان ہو, میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان میں سے جو ملک کے لیے لڑ رہا ہے اس کو جیت نصیب فرما, اور جو اپنے پیٹ کے لیے لڑ رہا ہے, اپنی سوکھی شہرت لڑ رہا ہے, اللہ اسے غرق کر اور اس کو عبرت کا نشان بنا دے, اور ایسا عبرت کا نشان بنا کے رہے. ہمیں کسی پارٹی سے, وہی آپ والی بات ہے کہ کوئی غرض نہیں ہے, ہم نے اپنے دل کی بات کرنی ہے, سوالات تو ہم نے کرنے ہیں. اگر ہم پارٹی چھوڑ دیں تو صحافت بچتی نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ حکمران پارٹی کا سوال ہم نے نہیں کرنا جی, تو پھر تو صحافت نہیں بچتی. ہم نے تو دونوں کو لینا ہوتا ہے. اگر ہم دونوں سوالات ہم دونوں پہ کریں گے, صرف یہ ہے کہ اللہ حق کو جیت عطا فرمائے, چاہے وہ خان ہے, چاہے وہ فضل الرحمان ہے, چاہے وہ شہباز شریف ہے. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے, عوام سے بھی اجازت چاہیں گے انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. شکریہ.